वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल जो है। गुज़िश्ता रोज़ की कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स थी जिनसे लग रहा है कि सियासी पारा जो है वो अब बढ़ेगा ही सही। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता रोज़ बहुत अरसे के बाद इमरान खान साहब की अपने सीनियर वकला जो उनके पार्टी के भी मेंबर्स हैं और बहनों से हुई, और जो पैगामात वो बाहर लेकर आए सब, तो उससे तो हम यही कह सकते हैं कि महाजराई बढ़ाने का सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब ने जो बड़ा फ़ैसला किया और बता दिया जमात को, वो ये था कि नेशनल असम्बली की जितनी भी कमिटीज़ हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। आज सुबह तक सोशल मीडिया पे कुछ MNAs जो हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़े जो वो जमा करा रहे हैं, चाहे वो चीफ विप के पास है या स्पीकर दफ्तर है, वो भी पोस्ट करने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ आज PAC जो है उसका इजलास भी हुआ। ये कहा जा सकता है कि जो नेशनल असम्बली है उसकी जो सबसे अहम कमेटी है वो PAC ही है। तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत कम लोग मौजूद थे। जो चेयरमैन थे उनका भी पता नहीं था। मस्ती खेल साहब जो थे वो आए और फिर वो वहाँ से चले गए। उन्होंने बयान भी दिया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम कमिटीज़ जो है वो छोड़ दें, और फिर नवीद कमर साहब जो हैं उनको चेयरमैन इलेक्ट किया गया और आज का जो इजलास था उन्होंने उसकी सदारत की। अब क्या बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, MNAs वगैरह हैं, उनके इस्तीफ़े भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ एक जो दूसरी अहम बात की, जो इमरान खान साहब ने अपना उसके ऊपर व्यू पॉइंट दे दिया और उन्होंने जमात को कहा कि आप लोग इस पर मुशावरत आपस में कर लें, वो था कि ज़िमनी इंतखाबात का भी बॉयकॉट किया जाए। ये ऑब्वियसली जो मियां अजहर की लाहौर में सीट खाली हुई है उस पर अप्लाई नहीं करता क्योंकि उनकी वफ़ात हुई है, उसके बाद इलेक्शंस हैं। बट इमरान खान साहब के ख़्याल में जिन सीट्स पर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है कोर्ट केसेस के थ्रू, उनमें हिस्सा नहीं लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ PTI का जो इजलास हुआ तो उसमें इस फैसले से इत्तफाक किया गया, बावजूद इसके कि पिछले दिनों में बार बार मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए, मगर जमात जो है उसके ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इलेक्शंस में हिस्सा लेना ही बेहतर होगा। तो ये भी हो गया। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि जो इमरान खान साहब की पोस्ट भी सामने आई और उसके अलावा जो इतलात भी सामने आई, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर तनकीद की है और ये बात जो है उसके, और साथ में उन्होंने ये बात भी दोहराई कि अली अमीन गंडापुर साहब को आकर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए। तो इस पर भी हम बात करेंगे। बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये इस्तीफ़े दे के इलेक्शंस को बॉयकॉट करके क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फाइनल काउंटडाउन की तरफ जा रही है, जैसे उमैर न्याजी साहब ने कहा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है, और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोमन साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करने से पहले हम बात करेंगे अपने कॉलीग अब्दुल्ला मोमन साहब से, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद से। ये आज PAC मीटिंग जो हुई उसका अहवाल हमें बताएंगे। वेलकम टू द शो अब्दुल्ला साहब। थैंक यू सो मच। जी बताइएगा सर कि क्या आज PAC की मीटिंग में हुआ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब चूंकि इस कमेटी के चेयरमैन है और आज रात को सियासी कमेटी का फैसला भी आ चुका था और इसके अलावा बानी PTI इमरान खान साहब की हिदायत भी थी कि तमाम स्टैंडिंग कमेटी से जो है वो रिजाइन किया जाए। तो आज जुनैद अकबर साहब जो है वो नहीं आए, जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकर से MNA है सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, वो आए और उन्होंने ऐलान किया कि बानी PTI और पॉलिटिकल कमेटी की हिदायत के मुताबिक हम स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे ले रहे हैं। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान साहब ने भी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनसे इस्तीफा का ऐलान किया है। तो इसलिए हम इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर जो है वो शरीक नहीं हुआ, न शरीक नहीं होगा। फिर कमेटी ने नवीद कमर साहब हैं उनकी सरबराही में ये इजलास शुरू करवाया और उसके बाद ये इजलास जो है वो जारी रहा
پھر نوید قمر صاحب سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی کیا آپ مستقبل کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جنید اکبر صاحب کی غیر موجودگی میں وہ اجلاس جو ہے اس کی سربراہی کرتے ہیں، اور آج ان کا دعویٰ تھا کہ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی کی ہدایات بدل گئی ہے تو آپ اس اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کرے جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد ہم جنید اکبر صاحب کے چیمبر میں گئے اور جنید اکبر صاحب سے ہم نے بات کی، تو تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے جنید اکبر صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا اور انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے جو اپنا استعفیٰ ہے وہ چیف ویب عامر ڈوگر صاحب کو ارسال کر دیا ہے، اور کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے اس کو کہا ہے کہ یہ اس اہم کمیٹی جو ہے اس سے استعفیٰ دے دے، تو وہ نہ صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ سے مستعفی ہو رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس دیگر کمیٹیاں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ مستعفی ہو جائے۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا عارفہ کہ جنید اکبر صاحب جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ اس فیصلے سے خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک سر، جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں یہ بتائی۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی آبویسلی سر اگر آپ اجازت دیں تو میں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب سے پوچھوں، دا مین آف دی آور، یا یہی دفاع کریں گے؟ سر آپ نے بات سنی ہمارے کالیگ کی، پہلے بھی یہی اطلاعات آ رہی تھیں کہ آپ لوگ اس طرح کے ڈراسٹک سٹیپس نہیں لینا چاہ رہے، مگر آج اب لے بھی لیا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد، تو اب پارٹی ممبرز آپ کے سر سارے خوش ہیں، انہوں نے انڈورس تو کر دیا اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں خوشی یا خفگی کی بات نہیں ہوتی، دیر آر سرٹن تھنگز جہاں پہ آپ نے ایک پارٹی لائن کو ٹو کرنا ہے۔ اب پارٹی لائن جیسے انہوں نے عمران خان نے کہا تھا کہ ہوتا ہے بعض دفعہ اکثر ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو کہتا ہے کہ یار تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو یہ چیزیں، اور وہ اپنی بات بتا دیتا ہے لیکن اس پہ سٹریس نہیں کرتا۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کوئی چیز کرتے تو اس پہ وہ تھوڑی بات وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہو، میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، بٹ اسٹل یو تھنک۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس پہ دیکھ لو کہ اس میں کیا چیز ہے، آپ ان کو اختیار دے رہے ہو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کو گائیڈ کر رہے ہو۔ اب یہ یاد رکھنا کہ جو ویژن ہے یا جو مشن ہے وہ اس بندے کا ہے جس نے یہ ساری چیزیں سٹارٹ کی تھی فرام دا بگننگ، تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی ہوتی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کے لحاظ سے نون کا وہ این بنتا ہے تو وہ اگر نواز شریف صاحب کرے یا مطلب کہ بیسیکلی کہ پارٹی نہ بھی اتفاق کرتی ہو بٹ کیونکہ خان صاحب ہیں اس لیے کرنا ہے۔ دیکھیں ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے جب تک اس لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ ان کو بتاتے ہیں۔ تو اس بیسس پہ ہم لوگوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ایسا کر لیں تو وی ول ناٹ ڈو اٹ۔ میں پرسنلی میں اس چیز کے حق میں ہوں، دا ریزن بینگ جب میں سنتا ہوں لوگوں کو، لیٹس سے جو کامران تصوری صاحب ہیں انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ جی آپ جہاں مرضی ووٹ ڈال دو نکلے گا تو نہیں۔ سو جس سسٹم میں ووٹ کو کی عزت ہی نہ ہو اس سسٹم میں آپ کیا کرو گے؟ نمبر 2 پھر آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یہ گورنر پنجاب انہوں نے کہا تھا کہ جی اٹک سے لے کے لاہور تک تو کوئی سیٹ ملی نہیں، اس کے باوجود یہ تو اب پرانی باتیں ہوں گی نا، اس کے باوجود آپ بیٹھ گئے نا پارلیمنٹ میں۔ ایک منٹ ہے جائے، اب یہ جو جس طریقے سے درمیان میں ایک اور چیز آئی جو ریزرو سیٹس تھی وہ ہٹا دی گئی، پھر اس کے بعد جس طریقے سے ان لوگوں کو ہٹایا گیا وہ چیز غلط تھی۔ جب یہ چیزیں ایڈ آن ہوتی جا رہی ہیں تو سر پھر آپ پارلیمنٹ بھی چھوڑ دیں گے پھر؟ مطلب نہیں، اب میں کھیلدار صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کروں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات کی ہے آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ وہ سر ان سے پوچھیں گے نا، سن لے وہ کہا کہ انہوں نے اگر یہ جا رہے ہیں تو پھر جس طریقے سے یہ فیصلے آ رہے اس طرح سے آتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے یہ فیصلے میرٹ پہ نہیں ہو رہے، یہ فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف کروائے جا رہے تاکہ ان کو پریشرائز کرے۔ مجھے ان کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ the whole system is not working on merit۔ بالکل ٹھیک۔ اب سر آپ نے سنی ان کی بات،
یہی رانا ثناءاللہ صاحب کا جو سر کامنٹ ہے جو انہوں نے کہا، عمیر نیازی صاحب نے کہا کہ ہم شاید فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کی وجہ سے جا رہے ہیں، رانا صاحب نے آگے سے یہی کہا کہ پھر فیصلے جو آ رہے ہیں وہ یوں ہی آئیں گے. سر یہ کو پھر ہم دھمکی سمجھیں ہیں حکومت کی طرف سے کہ آپ لوگ اگر نہیں کھیلیں گے تو پھر ہم بھی آپ لوگوں کو دیکھ لیں گے؟ مجھے دیکھیں جس راستے پہ بانی پی ٹی آئی نکل پڑے ہیں، جس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، یہ ہماری منشا نہیں ہے. یہ کیا راستہ ہے سر؟ یہ ہجوم کا راستہ ہے، یہ انتشار کا راستہ ہے، یہ لڑائی کا راستہ ہے، یہ جلاؤ گراؤ کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اور یہ خود اس نے انتخاب کیا ہے. سر استعفے دے رہے ہیں، مطلب کہ اس میں انتشار کیا ہوا؟ نہیں تو اس پہلے انہوں نے 2014 میں بھی استعفیٰ دیے، واپس آ گئے، پھر 22 میں انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنے وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج دیا، اپنے پارلیمنٹ کو توڑ دیا. دیکھیں یہ پاپولر فیصلے نہیں ہیں، آپ آئسولیشن میں فیصلے نہیں کر سکتے. یہ جماعت ایک شخص کی نام سے ہے، ایک شخص کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ آمریت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. تمام پاکستان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں، مگر ہماری جماعتوں میں ایک نظام ہے. سی کا اجلاس ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، پھر فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں، اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں، اب خان نہیں پارلیمنٹ تو کوئی نہیں. تو سر یہ جو ہم نے سنا تھا کہ آپ کی پارٹی میں بھی بڑا اختلاف تھا کہ یہ حکومت نہیں سنبھالنی چاہیے ہمیں، پھر ہم نے سنا تو کہ پھر حکومت ہمیں لینی نہیں چاہیے. پہلے تو تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت نہیں لینی چاہیے، پھر تھا کہ یہ الیکشنز کے بعد حکومت نہیں لینی چاہیے. لے لی نا آپ لوگوں نے؟ وہ کیا پارٹی کا فیصلہ تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نے نو کانفیڈنس موو کرنے جا رہے تھے، ہمارے اجلاس ہوتے تھے سی کے سینئر قیادت کے، اس میں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، 2 رائے آتی تھی، مگر ہمارے پاس جب فیصلے ہو جاتے ہیں، ہم نے وہ فیصلے سر ووٹنگ سے ہوتے ہیں؟ فیصلے اکثریت سے ہوتے ہیں. اکثریت سے ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، لیڈرشپ دیکھتی ہے ورژن کیا آ رہا ہے، تو جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے بعد اتفاق ہوتا ہے، پھر اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے ہم فیس کرنے. تو سر یہ آپ کی پارٹی میں پھر اتفاق سے فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان سے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر؟ دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے. میں سمجھتا ہوں اگر مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر نہیں ہوگی، کوئی پارٹی کا تیسرا چوتھا یا 5واں بندہ ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے ایم پی ایز اس طرح اتفاق نہیں کہ لیڈرشپ جو یہ اس خطے کا معاملہ ہے، گاندھی خاندان دیکھ لے، بھٹو خاندان دیکھ لے، یہ ایک لمبا ڈیبیٹ ہے. آج بھی عمران خان یا علیمہ اب آ گئی ہے نا، اب علیمہ کے فیصلے چل رہی ہے، وہ سیکرٹری جنرل کو کہہ رہی ہے. علیمہ خان کے فیصلے چل رہے ہیں؟ سیکرٹری جنرل نے استعفیٰ دیا، واٹس ایپ گروپ پہ انہوں نے ڈانٹا اس کو. کون ہوتی ہے ڈانٹنے والی؟ جو خاتون سیاست میں نہیں ہے وہ اس کو اور کل بھی آپ سنیں، کل جو بیرسٹر گوہر کا آپ میڈیا کے باہر گفتگو سنیں اور لوگوں کی سنیں، بڑی دھیمی مثبت، آپ اس کی بہنوں کی گفتگو سنیں، وہی گفتگو جو ایکس پہ خان کی رات کو پوسٹ آئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے موجودہ، وہ اس کا ورژن ہم سمجھیں یا علیمہ خان جو خاتون سیاست کا پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ سر پوچھتے ہیں نا، سر بتائیں اب کون who's in charge? Is it علیمہ خان صاحبہ اور گوہر صاحب؟ علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا وہ ایک بہن ہے، ان کے بھائی کو ایک غلط طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہوا ہے، اور پھر جو قانوناً جو ایک قیدی کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں نا اب تو چیز پوری ہو گئی. بھائی اب کیوں پوری ہے؟ ہمیشہ سے ہونی چاہیے. اب اگر ان کو 3 مہینے سے نہیں ملنے دیا گیا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو آپ کے بھائی سے جو آپ کا قانونی حق ہے نہ ملنے دیا جائے، آپ کس لہجے میں بات کرو گے؟ ہاں اگر ان میں پیار محبت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی مفاد پرستی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آرام سے بات کریں گے. میں تو اگر میرا بھائی ہو اور مجھے پیشن ہو، اس بھائی کے ساتھ محبت ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، مجھے تو غصہ آئے گا. شاید ان لوگوں کو نہ آتا ہو کیونکہ شاید مفاد کی کوئی بات ہوگی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے علیمہ خان صاحبہ کریں، پولیٹیکلی ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ جاتی ہے. ہاں ان کو دیکھیں، جب آپ مجھے نہیں جانے دیں گے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، جب آپ ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں جانے دیں گے، 3 مہینوں بعد آپ نے پہلی بار 6 بندوں کو جانے دیا. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.